मुगल बादशाह अकबर को हिंदुस्तान की तारीख का अजीम तरीन हुक्मरान माना जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद दीवाने आम में तख्त पर जलवा अफरोज हो रहे हैं, जिसने छोटी सी उम्र के अंदर मुगल सल्तनत को एक छोटी रियासत से एक अजीम सल्तनत के अंदर तब्दील कर दिया। इसके दौर के अंदर इसकी सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर दक्कन तक फैल गई। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस हुकूमत के लिए इसने न सिर्फ इलाके फतह किए बल्कि इन पर मजबूत निज़ाम के जरिए कंट्रोल भी बाकी रखा। और इस कंट्रोल को कायम रखने के लिए इसने वो तरीका इस्तेमाल किया जो कि आज से पहले कोई मुगल हुक्मरान नहीं कर पाया था, क्योंकि इसने पहली बार ताकत के साथ साथ सियासत और नफ्सियात का भी इस्तेमाल किया। और वो इस तरह से कि इसने राजपूत हुक्मरानों को शिकस्त देकर जलील नहीं किया, बल्कि इनको अपनी हुकूमत के अंदर आला तरीन ओहदे दिए, बल्कि इनको अपना पार्टनर बनाया। मिसाल के तौर पर राजा मान सिंह को इसने अपनी फौज का बड़ा जनरल बनाया, जो कि सारी उम्र इसका वफादार रहा। और फिर अपने कंट्रोल में रहने वाली रियासतों के अंदर बगावत को ख़त्म करने के लिए इसने कई राजपूत ख़ानदानों के अंदर शादियां की, बिना इन औरतों का मजहब बदलवाए, जो कि इस्लाम के अंदर ना सिर्फ नाजायज़ है बल्कि हराम और अल्लाह के अल्फाज की यानी कुरान करीम की आयात की गुस्ताखी भी है। और हिंदुस्तान के अंदर इस हराम और नाजायज़ ताल्लुक की बुनियाद रखने वाला दरअसल अकबर ही था, जिसका नतीजा आज तक हिंदुस्तान के गुमराह मुसलमान भुगत रहे हैं। अब देखें, वक्ती तौर पर इस चीज़ की वजह से इसको सियासी तौर पर तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मकामी राजा अकबर को लेकर काफ़ी पुरएतमाद हो गए, क्योंकि इन पर मजहबी दबाव को ख़त्म कर दिया गया था, जजिया टैक्स ख़त्म कर दिया गया, इनके मंदिरों और मजहबी रसूमात पर पाबंदियां जो लगाई गई थी उनको ख़त्म कर दिया गया। और इससे हिंदू हुक्मरानों को लगा कि इनकी शनाख्त महफूज है, लिहाजा बगावत के चांसेस कम हो गए। यानी सियासी तौर पर तो अकबर कामयाब रहा और इसी वजह से इसको हिंदुस्तान के अंदर अजीम हुक्मरान के तौर पर भी जाना जाता है। और इसको ट्रिब्यूट देने के लिए कई बॉलीवुड फिल्म्स भी बन चुकी हैं। लेकिन हकीकत और तारीख इतनी तल्ख और शर्मनाक है कि आप सुनकर कानों को हाथ लगा लेंगे। अगर मैं कहूँ कि आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर पीर परस्ती और कब्र परस्ती की बुनियाद रखकर शिर्क का आगाज करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि अकबर था, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि इस शख्स ने खुद को मुसलमान कहकर इस्लाम का वो चेहरा बिगाड़ा जो कि शायद कोई इस्लाम दुश्मन भी ना कर पाता। यहाँ तक कि इसने दीन इस्लाम के मुकाबले में अपना बनाया गया एक नया दीन खड़ा कर दिया, जिसको वो दीन इलाही कहा करता। और ये दीन इलाही इस्लाम से ज़्यादा हिंदू अकीदे और रस्मों का मिक्सचर था। और यही वजह थी कि जैसे सहाबा के दौर के अंदर जो भी मुसलमानों ने फतोहात की, बिना तलवार के, बिना ज़बरदस्ती, वहाँ के मकामी लोगों ने सिर्फ मुसलमानों के इखलाक और इनके दीन की खूबसूरती से मुतासिर होकर, इनकी तालीमात से मुतासिर होकर खुद ब खुद इस्लाम कबूल किया। लेकिन अकबर ने जो दीन इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर पेश किया वो क्योंकि बिल्कुल बुत परस्तों जैसा दीन था, तो इसी वजह से न मुगल दौर के हिंदुओं ने इन मुसलमानों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और ना आज के हिंदुस्तान के अंदर इन मुसलमानों से मुतासिर होकर हिंदुस्तान के लोग आज इस्लाम से मुतासिर होकर इसको कबूल करना चाहते हैं। आज भी हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम उसी इस्लाम को जानते हैं जो कि अकबर के दौर के अंदर मौजूद था, जो कि आज तक उसी तरह से चलता आ रहा है। अब वैसे तो इसके कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पर चंद एक चीज़ों का जिक्र करूंगा जो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अकबर ने साल 1582 के अंदर एक नया मजहब इजाद किया, जिसको इसने दीन इलाही का नाम दिया। ये कोई फलसफा नहीं था, बल्कि ये बाकायदा इस्लाम को मिटाने की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इस मजहब के अंदर सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, इसका इनकार किया गया था, यानी तौहीद का। और वो इस तरह से कि अकबर ने खुद को मुर्शिद कामिल करार दिया। और आप जानते हैं कि मुर्शिद कामिल का मतलब होता है मुर्शिद यानी रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, रूहानी उस्ताद। और कामिल का मतलब है मुकम्मल, पूरा, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जो कि मुकम्मल है, हर तरह के ऐब से पाक है। और इस दीन इलाही के मुताबिक जो अकबर का हुक्म होता था वो कुरान और हदीस से बढ़कर होता था, नाउज़ुबिल्लाह। मुरीदों को कहा जाता कि वो अकबर की तस्वीर को अपने गले में पहने जैसे सलीब पहनी जाती है, और ये लोगों को अल्लाह की तरह अपने आगे सजदा ताज़ीमी करवाता, जो कि सीधा सीधा हराम और सीधा सीधा शिर्क है। वो कहा करता था कि मैं वो कामिल इंसान हूँ जिसकी इताअत ही अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है। और इसकी फैलाई गई ये बीमारी आज तक मुसलमानों के ईमान को खाई जा रही है, क्योंकि जब भी कोई बुजुर्ग या पीर ये कहे कि मेरे बगैर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी तस्वीर अपने घर में रखो, मेरा हुक्म शरीयत से ऊपर है, तो ये दरअसल वही अकबर वाला मुर्शिद कामिल का फितना है। मजीद सुनते जाएं कि अकबर ने ईरानी आग की पूजा करने वाले जरतीश मजहब के मानने वाले लोगों और हिंदू सूरज की पूजा करने वालों को अपनी रस्म के अंदर बाकायदा मजहब का हिस्सा बना लिया। वो रोजाना सूरज को सजदा किया करता और दरबार के अंदर मुसलसल आग हमेशा जलती रहती।
اکبر نے قرآن و سنت کی بے حرمتی کرتے ہوئے دربار کے اندر یہ اعلان کروایا تھا تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس کا فرمان قرآن کی کسی بھی آیت سے زیادہ معتبر ہے، اور اپنے دربار میں علماء سے زبردستی یہ اقرار کروایا کیونکہ جان کے خوف سے ان سب نے یہ اقرار کر بھی لیا تھا۔ اس شخص نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنا جرم قرار دیا، اور یہ مسلمانوں کے دینی شاعر پر براہ راست حملہ تھا کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کی ہیں۔ اس کے دربار میں اذان دینا بند کروا دی گئی، رمضان کے روزوں کو غیر ضروری کہہ کر چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کے نزدیک دین کا معیار قرآن و حدیث نہیں ہے بلکہ عقل ہے، اور جو کچھ اس کو سمجھ میں آئے گا وہی کچھ یہ اسلام کے اندر نافذ کرے گا۔ اس شخص نے حج کو توہم پرستی قرار دیا اور وہ کہا کرتا کہ خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے تو مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے اپنے دربار کی دعاؤں کے اندر عربی کی جگہ فارسی اور سنسکرت کے الفاظ رکھ دیے، یعنی باقاعدہ اسلامی عبادات سے خود کو الگ کر لیا۔ مسجدوں کو بند کر دیا گیا اور علماء اور مشائخ کو ستایا اور پریشان کیا جانے لگا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ آپ ذرا اذان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ توحید کا اعلان ہے۔ اس اذان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب اذان بند کر دی جائے تو دراصل توحید کا اعلان بند ہو جاتا ہے، اور یہی اکبر کو چاہیے تھا۔ اور آپ سوچیں کہ جب اذان ہی نہیں ہوتی تو نماز کہاں سے ہونی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے نماز کی جگہ خاموش مراقبہ انٹروڈیوس کروایا، یعنی اپنی اندرونی سوچ کو عبادت بنا لیا۔ اور یہ سب کچھ ہندو یوگ اور بدھ مت درباریوں کے اثر کا نتیجہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، اس کو رسمی فارمیلٹی کہہ کر چھوڑ دیا گیا۔ اسلام کے 5 بنیادی رکن جن پر ایمان لانے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، ان میں سے 4 تو ختم ہو گئے تو باقی رہ گئی زکوٰۃ، اور اس زکوٰۃ کو اس نے جزیہ ختم کر کے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر کر کے یہ فرق بھی ختم کر دیا۔ اور یہ شخص یہیں پر نہیں رکا بلکہ اس نے اس گناہ کی بنیاد رکھی جو کہ آج تک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی نسلیں بھگت رہی ہیں، یعنی مشرک ہندو عورتوں سے نکاح کروانا بغیر اسلام قبول کروائے، جو کہ نہ صرف ناجائز اور حرام ہے بلکہ قرآن کی سرین خلاف ورزی بھی ہے۔ اس نے کلمے کو بھی بدل کر الا اللہ کی جگہ الا اللہ اکبر کا نعرہ لگوایا، یعنی کلمے کے اندر بھی تعریف کی کوشش کی، اور اکبر کو یعنی خود کو خدا کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کی، معاذ اللہ۔ اب اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو پیر پرستی، قبروں کو سجدہ کرنا، ان سے مانگنا یعنی شرک کرنا، یہ اکبر کے دور سے پہلے بھی موجود تھا، جب وحدت الوجود یعنی خدا کا بندے کے اندر ظاہر ہونا اس مشرکانہ فلسفے کی بنیاد پڑی تھی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیر یا ولی کے اندر بھی خدا کا نور موجود ہے تو ان سے مانگنا دراصل خدا سے مانگنا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ ہندو قصے کہانیوں سے لیا گیا تھا اور چھپ چھپ کر اس کی تبلیغ بھی ہوتی تھی، لیکن اکبر نے کیونکہ پہلی دفعہ اس کو سرکاری طور پر اپنا کر اپنے دین کا حصہ بنا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی برصغیر پاک و ہند کے اندر قبر پرستی، بت پرستی ہمیں نسل در نسل دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ جب لوگ برصغیر کے اندر اسلام لائے تو بہت سے لوگ ہندوستان کی تقسیم کے بعد اپنی رسمیں ساتھ لے کر آئے۔ مثال کے طور پر مندر میں بت کے سامنے جھکنے کو مزار پر جھکنا بنا دیا گیا، دیوی دیوتاؤں سے مانگنے کو پیروں سے مانگنا، مندروں میں پھول چڑھانے کو چادر چڑھانے کے اندر بدل دیا گیا، اور اکبر کے دور کے اندر ہندو میلوں اور اسلامی عرسوں کو ملا دیا گیا۔ آج برصغیر پاک و ہند کے اندر داتا دربار، اجمیر، پنڈ وغیرہ کے اندر چراغ کی رسمیں اسی ملاوٹ کا نتیجہ ہیں۔ بھجن کی جگہ پر قوالی اور موسیقی، یہ سب وہی ہندو رسمیں ہیں جو کہ ہندوؤں سے ہمارے درمیان ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ پر اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والا، خود کو مسلمان کہنے والا اکبر اس حد تک گمراہی میں آخر پہنچا کیسے؟ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ سال 1575 کے اندر ایک عبادت خانہ قائم کیا گیا جہاں پر مسلمان، ہندو، پارسی، عیسائی اور جین مل کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اکبر کا ذہن آہستہ آہستہ ہر مذہب کو برابر سمجھنے لگا۔ اس کے بعد دوسری وجہ تھی اس کی تربیت کا اثر، کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا، نہ اس کو حدیث پڑھنی آتی تھی، لہٰذا اس کے مشیروں نے جو اس کو پڑھایا اور جو کچھ سمجھایا اس نے اسی کو دین مان لیا۔ اور اس چیز کے لیے 2 شخص ذمہ دار تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا ابو الفضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی، یہی اصل سازشی کردار تھے۔ اکبر کے یہ دونوں وزیر یعنی ابو الفضل اور اس کے بھائی فیضی ایران کے رہنے والے شیعہ تھے اور اسلام دشمن فلسفہ رکھتے تھے، یعنی گمراہ تھے۔ ان دونوں نے ہی اکبر کو انسان کامل اور ذلہ الہی کے القابات دے کر اس کی انا کو استعمال کیا، اور اسی وجہ سے وہ حد سے بڑھتا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندو راجاؤں سے اتحاد کی سیاسی ضرورت نے اکبر کو مذہبی سمجھوتوں پر مجبور کیا، لیکن بعد میں یہی مجبوری مکمل طور پر عقیدے کی تبدیلی میں بدل گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی اس سرزمین پر ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے جو کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت رکھتا ہے۔
اب ویسے تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی بادشاہ پر تنقید کر لیتے ہیں، لیکن پاور میں بیٹھے بادشاہ کی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پر تنقید کرنا، اس کی پالیسیز کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہی دراصل سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے جو کہ اکبر کے دور کے اندر جس شخص نے کیا، اس کا نام تھا مجدد الف ثانی یا شیخ احمد سرہندی۔ مجدد کا مطلب کہ وہ شخص جو کہ صدیوں میں ایک بار پیدا ہو کر کئی سو سالوں کی گمراہی کو ایک دم سے ختم کر دے۔ مجدد الف ثانی کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، بلکہ قلم کی طاقت تھی جس کو استعمال کر کے انہوں نے جہاد کیا۔ وہ ویسے تو اکبر کے دور کے اندر پیدا ہوئے، لیکن جب اکبر مرا تو شیخ کی عمر صرف 43 سال تھی، اور شیخ کا اصل کام اکبر کی موت سے صرف 6 سال پہلے کا تھا۔ انہوں نے سال 1599 کے اندر نقش بندی سلسلہ شروع کیا تو 1605 کے اندر اکبر فوت ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اتنے کم وقت کے اندر ایک پوری سلطنت کی سوچ اتنی آسانی سے نہیں بدلتی۔ مجدد الف ثانی نے ٹوٹل 536 خط لکھے جو کہ مکتوبات ربانی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان خطوں کے اندر اس نے اس دور کے مسلمان عمراء، وزیر، بادشاہ اور اپنے قریبی لوگوں کو یہ خط لکھے جس کے اندر دین الہی کی حقیقت کھول کر رکھ دی، اور اکبر کو گمراہ اور اس کے دین کو شرک کہا، اور ان تمام لوگوں کو توحید و سنت کی طرف دعوت دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اکبر کے کانوں تک بھی یہ نصیحت پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کے گرد ایک مکمل درباریوں کی دیوار تھی جو کہ کسی بھی بات کو اس تک نہ پہنچنے دیتی۔ اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ آخری دور کے اندر اس کا عقیدہ یہ بن چکا تھا کہ اسلام تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے اور نبوت محمدیہ سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی یہ دین آج کے حساب سے پرانا ہو چکا ہے اور ہمیں اپنے دماغ کے مطابق نیا دین ایشو کرنا چاہیے۔ اور اس نے اسی سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو کہ اس کو سمجھ میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر جان بوجھ کر اسلام سے دور ہوا تھا، وہ کسی اور کی سنتا ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابو الفضل اکبر کا سب سے قریبی شخص تھا، اور وہ کسی بھی اسلامی اثر کو اکبر تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، اور جب تک یہ شخص زندہ رہا اکبر تک سچ کا پہنچانا بالکل ناممکن تھا۔ اور اسی وجہ سے اکبر ان گمراہیوں کو اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے چھوڑ کر آخرکار مر گیا۔ اکبر کے بعد جہانگیر کے دور کے اندر شیخ نے دربار کے بڑے بڑے عمراء، خانہ اور شیخ فرید بخاری کو کافی اپنے خطوں سے متاثر کیا، اور ان کے ذریعے اسلام کی تبلیغ بھی جاری رکھی۔ شیخ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جو شخص کلمہ پڑھے لیکن پھر بھی قبروں کو سجدہ کرے، پیروں کو خدا مانے یا پھر مشرک عورت سے بغیر اسلام کے نکاح کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر کے دور کے اندر ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور اسی خوف کی وجہ سے جہانگیر نے سال 1619 کے اندر ان کو قید کروا دیا۔ اور اس بات کا اقرار جہانگیر نے اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری کے اندر خود لکھ کر کیا کہ شیخ احمد سرہندی کے مریدوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کو خطرہ لگنے لگا کہ کہیں اس کی حکومت کا تختہ ہی الٹ نہ دیا جائے۔ شیخ کو قلعہ گوالیار کے اندر قید رکھا گیا تقریباً 1 سال تک، لیکن یہاں پر قدرت کا کمال دیکھیں کہ قید کے اندر بھی شیخ نے تبلیغ جاری رکھی، اور اسی قلعے کے بہت سارے قیدی اور سپاہی ان کے مرید بن گئے۔ بالآخر جہانگیر کو ان کو رہا کرنا پڑا، کیونکہ جہانگیر خود بھی ان کی تعلیمات سے بہت متاثر ہو گیا تھا۔ اس رہائی کے بعد شیخ 3 سال تک ان کے ساتھ رہے، اور اس ٹائم کے اندر انہوں نے سجدہ تعظیمی ختم کروایا، نکاح کی عمر کی پابندی ختم کی، بند مساجد دوبارہ کھلوائی، اسلامی ہجری کیلنڈر کو بحال کیا، اور اس طرح سے اکبر کی بہت ساری تعلیمات کو انہوں نے ختم کر دیا۔ آج کے ہندوستان کے ہماچل پردیش کے اندر یعنی شمالی ہندوستان کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کانگڑا، اور یہاں پر ایک بہت بڑا قلعہ موجود ہے۔ یہ قلعہ ہے ہمالیہ کے دامن کے اندر، اور یہ ہندوستان کے قدیم ترین اور مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اس قلعے کے اندر کٹوچ راجپوت خاندان کی حکومت تھی، اور قلعے کے اندر ہندو مندر تھا جو کہ پورے علاقے کے اندر بہت مشہور تھا۔ اکبر نے اپنے دور کے اندر کانگڑا قلعہ کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہا، اور وہ سختی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی پالیسی کے خلاف تھا۔ لہٰذا اکبر کے بعد اس قلعے کو جہانگیر کے دور کے اندر فتح کیا گیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ سال 1615 کے اندر جہانگیر نے پنجاب کے گورنر شیخ فرید مرتضی خان جو کہ شیخ احمد سرہندی کے قریبی مرید تھے، کانگڑا کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس قلعے کا محاصرہ 14 مہینے جاری رہا، اور یہ نومبر 1620 کے اندر آخرکار فتح ہو گیا۔ لیکن اس قلعے کی فتح کے بعد جو کچھ ہوا، دراصل اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر وہ لمحہ آیا جو کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کانگڑا کی فتح کے موقع پر شیخ احمد سرہندی خود یہاں پر موجود تھے، اور مغل فوج نے یہاں پر ان کی سرپرستی کے اندر ایک ایک کر کے بت توڑے، گائے کو ذبح کیا، خطبہ پڑھا، نماز ادا کی، اور باقی اسلامی فرائض نبھائے۔ پھر جا کر سال 1621 کے اندر جہانگیر خود اس قلعے پر آیا، اور اس نے یہاں پر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اسی وقت قلعے کے اندر ایک مسجد کو بھی تعمیر کیا گیا، یعنی اکبر کا دین الہی اس ٹائم سے دم توڑ گیا۔ شیخ احمد سرہندی 3 سال تک جہانگیر کے لشکر کے ساتھ رہے، اور جہانگیر ان کی عزت و احترام کرنے لگا، اور کانگڑا کی فتح کے بعد شیخ نے بادشاہ سے اجازت لی اور واپس سرہند چلے گئے۔
جہانگیر مغرب کی نماز کے بعد شیخ کو خصوصی ملاقات کا وقت دیتا جہاں پر شیخ دینی معاملات پر ان کے ساتھ بحث کرتے۔ شیخ احمد نے رہائی کے بعد سال 1624 کے اندر وفات پائی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی محنت کا پھل ان کو اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں دیکھنے کو ملا، کیونکہ شیخ احمد کے بیٹے معصوم نے شہزادہ اورنگزیب کو پڑھایا اور اسی تعلق نے اورنگزیب کو سخت اسلامی حکمران بنا دیا، جنہیں آج بھی ہندوستان کے اندر ایک ولن کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں۔ جہاں بھگوا رنگ نظر آئے اسے لال کر دو۔ کانگڑا کا واقعہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ شیخ کے قلم کا جہاد ضائع نہیں گیا، کیونکہ وہ شخص جو کہ کل قید کے اندر تھا آج بادشاہ کے لشکر کے ساتھ تھا، اور بادشاہ اس کی ہر بات کو نہ صرف سنتا تھا بلکہ مان بھی رہا تھا، کیونکہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ دیر تک بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔